राइट। अस्सलाम वालेकुम जी। अली, अब आप पूछें क्वेश्चन अपना प्लीज़। अच्छा, क्वेश्चन मेरे लिए हम्म। कि बरकिया के दौर में हम्म। हजरत अमीर उमर मिंबर पे थे, तो मिंबर पे आप मौला अली अलैहिस्सलाम पे लान तान या गालियां करवाया करते थे। हम्म। ये सवाल भी टाइम से लोग से सुनने को भी मिलता है और काफ़ी इस मतलब वीडियो भी देखी हैं, ओके। मगर अभी तक पूरी मतलब जो इंफॉर्मेशन है ना वो नहीं तक। और प्लीज़ इस मतलब के गाइडेंस दें। और दूसरा कि जब हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को किया गया, तो इस मतलब जो शिया हज़रात हैं वो तो ये बिल्कुल कहते हैं ना कि उनकी बीवी ने दिया, ठीक है। हम्म। मगर वो मौलाना इसहाक साहब हैं, हम्म। उनका मैंने सुना है एक क्लिप, तो उन्होंने भी इसको बिन मनो बनो मैया से अटैक करने की कोशिश की हम्म। कि ये उनकी वजह से ही सारी मिली भगत थी हम्म। और इनकी वजह से मतलब जहर सही। दिया गया। और उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जनाजा हम्म। अदा करने, तो उन पे तीर भी इन्होंने बरसाए। ओके। ठीक है, ये एक तो तारीखी सवाल है। मेन ये आपका सवाल है कि हज़रत अली करमल्ला वजल करीम को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तरफ से मिंबरों के ऊपर को गालियाँ दी जाती थी, ऐसे ही है। जी ठीक है। और ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी दरवाज़े को टांग मारी, धक्का मारा, हज़रत फातिमा पे गिरा और उनके पेट में बच्चा था और वो शहीद हो गया। ठीक है, ये बातें और ये सारे मामला। अच्छा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये बातें बड़े सालों से, ठीक है, ये जी बार बार रिपीट की जाती हैं और फिर आवाम के सामने इनको पेश किया जाता है। कभी कान को इधर से पकड़ के, कभी इधर से पकड़ के यही बात की जाती है। ठीक है। देखिए, इन बातों का जो जो इल्मी अकली नकली जो जवाब है वो बड़ी अच्छी तरह उलमाए कराम ने दे दिया हुआ है। ठीक है। एक बार कोई बीमारी पैदा हो और उसकी वैक्सीन जब दे दी जाए तो फिर उस बीमारी का जब दोबारा पैदा हो तो वही वैक्सीन वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए ना, बजाय कि बंदा सेहतयाब होने के बजाय या वो मेडिसिन लेने के बजाय बंदा बोले नहीं नहीं मैंने और डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर और जैसे लोगों को चक्की पड़ जाती है। ठीक है, शुगर होगी तो अब क्या है, यहाँ से दवाई नहीं लेनी, वहाँ से लेनी। तो ये जो बीमार लोग होते हैं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है शुरू में सूरह बकरा में, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाह मरदा, इनके दिलों में मर्ज है, ये इनके दिलों में बीमारी है। तो क्योंकि ये बीमारी का हल नहीं चाहते, नफाक है इनके अंदर, तो फिर अल्लाह क्या फरमाता है, फ़ज़ादहुमुल्लाह मरदा, अल्लाह ने इनका मरज बढ़ा दिया। ठीक है, ये पहला दूसरा रुकू है सूरह बकरा का, इसको पढ़ें। ये वो ही लोगों की निशानियां कुरान पाक में। अब बात क्या है, बात यह है कि हमारे सामने एक मामला आया, ठीक है, जिसमें डिस्कस किया जा रहा है दो सहाबा को। सहाबी किसको कहते हैं? साहिब। कुरान में वर्ड आता है ना, वमा साहिब, तुम्हारे साहिब मजनून नहीं है, ये पागल नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कुफार को, कुरैश मक्का को बोला कि मेरे नबी को तुम पागल कहते हो, नौज़ुबिल्लाह, ठीक है, मजनून कहते हो। ये तुम्हारे जो साहिब हैं, मतलब कि जो तुम्हारे अंदर के ही हैं, तुम्हारे पास थे, तुम्हारे तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे माशरे में, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे मोहल्ले में इनकी पैदाइश हुई है, तुम इनको बचपन से जानते हो। जिनको बंदा हमेशा से जानता हो, ठीक है, जैसे पड़ोसियों को, जैसे अपने घर वाले लोगों को, उनको आप साहिब कहते हैं। तो साहिब से सहाबी है। सहाबी किसके? मेरे आपके किसके सहाबी, किसके दोस्त, किसके जानने वाले? नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि पाक। वसल्लम के, राइट। आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? ना मेरे बारे में, ना बाइडन के बारे में, ना चौधरी साहब के बारे में, ना किसी मुसल्ली मिरासी के बारे में। आप लब कुशाई कर रहे हैं, आप मुंह खोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लम को देखा, उसको क्या कहते हैं? सहाबी। अच्छा। तो जब आज के दौर के लोग या किसी बाद के दौर के लोग अपने से पहले वाले लोगों के बारे में ज़ुबान खोलेंगे, तो उनको कानून और कायदा जानना चाहिए कि कुरान और सुन्नत में इसका तरीका क्या है। ठीक है, बात क्या है ये बाद में करनी है, बात कैसे करनी है, उनका दर्जा कितना बड़ा है, ये पहले देखना है।
مولانا اسحاق ہو، اس کا ابا ہو، یا کوئی اور شیطان ہو، میں ان کو شیطان نہیں کہہ رہا، کوئی شیطان ہو جو بکواسات کرتا ہے بڑے لوگوں کے بارے میں، وہ انبیاء ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ فقہاء ہوں، کوئی بھی بڑے لوگ ہوں، ان کے بارے میں کوئی بھی زبان کھولتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات اس نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان ٹاپکس پہ بات دیکھیں. میں اگر تاریخی معاملات میں اور چیزوں کے ڈیپتھ میں جاؤں گا نا ڈسکشن کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں یہاں پر عقلی نقلی دلائل نہیں دوں گا، میں یہاں پر دعوت دوں گا ہر اس شخص کو، ٹھیک ہے، ہر اس مرد و زن کو جو ایمان والا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کو دعوت میں یہ دوں گا کہ تم اس چکر میں پڑھ کے کہیں اپنا ایمان تو گوا نہیں رہے. میری بات سمجھ رہے بالکل. کہ تمہیں اس سے ملے گا کیا اور اس کے بدلے میں تم سے جائے گا کیا. ٹھیک ہے، یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. یہاں پر میں ایک فون خریدنے جاتا ہوں تو بدلے میں پیسے دیتا ہوں، بالکل. تو کوئی چیز ڈیبٹ ہوئی، کچھ کریڈٹ ہوئی، کچھ آیا اور کچھ گیا. ٹھیک ہے، جب میں اس ٹاپک کو چھیڑوں گا یا میں کسی کے بارے میں اپنی زبان کھولوں گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے سامنے اپنی آوازیں اونچی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم، ایسے الفاظ ہیں نا اس آیت کے. آپ کو آتی ہے آیت تو پڑھیں گے. نہیں مجھے نہیں. ٹھیک ہے، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے اور تمہارے سارے کے سارے اعمال جاتے رہیں. اونچا آپ کے لیے جو بعد کے لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا یا انہوں نے اس میں تعریف کر دی، وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کا بھی نہیں پتہ. آپ کے لیے رسول اللہ کی بات اونچی ہے یا بعد کے لوگوں کی باتیں اونچی ہیں؟ نبی پاک کی. نبی وسلم کا فرمان آپ پہلے لیں گے نا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس بات، یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سچا کون غلط ہے. میری کیا ضرورت ہے کہ میں الفاظ کھول کے حضرت علی یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جج بن کے بیٹھ جاؤں. میں پاگل ہوں جو اپنا ایمان گنوا دوں اس ٹاپک پہ بات کر کے؟ میں تو کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں کروں گا. میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایسا ٹاپک یا کوئی اور ایسا ٹاپک، یہ ہو یا کوئی اور بات ہو، آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے. اور شیطان کے چیلے جگہ جگہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، آپ کو کہے گے آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، راویوں نے لکھ دیا ہے، فلاں نے کر دیا. تمہیں تو راوی کر رہے کا بھی نہیں پتا بھائی، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مسلمان کے لیے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے سب سے اونچی بات اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طرح صحابہ اہل بیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آگے سکھایا، آپ کے لیے بس وہ ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لے آئے؟ نہیں. جو رسول اللہ پہ ایمان لے آئے؟ نہیں. لفظ مسلم کا مطلب ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی خواہش اللہ کے حکم کے حوالے کر دے. The one who submits his will to Allah's order, to Allah's will. ٹھیک ہے، اس چیز کو مان لینا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، اور اپنی خواہش اور اپنا عقیدہ اور اپنی مرضی چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں مسلمان. اب مسلمان جب کسی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، عقیدہ جاننا چاہتا ہے، حقیقت جاننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس چیز کی نفی کر دے، اپنا دماغ و دل خالی کر دے اور سنے کہ میرا اللہ، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اب اگر وہ اس کو مان لیتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اگر نہیں مانتا تو یہ لیبل وہ جو لگائے پھرتا ہے مسلمانی کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، بالکل کوئی فائدہ نہیں. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے قرآن سے لینی ہے. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کون ہیں؟ جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان پہ ایمان لائے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو شک تو نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. کسی تو شک نہیں ہے. اچھا، والذین معه اشداء علی الکفار، وہ کفار کے بارے میں سخت ہیں. کفار کے بارے میں، کفر کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، ان سے ڈیل کرنے کے بارے میں وہ انتہائی مضبوط اور سخت ہیں. وہ بالکل وہ عوج نہیں آتا ان کے اندر.
नरमी नहीं आती। वरहमा बैनहुम, और आपस में कैसे हैं, बैनहुम आपस में कैसे हैं, रहम के साथ। रहम किसको कहते हैं, रहीम का वर्ड रहम से निकला है, रहम रहम से है। रहम क्या किसको कहते हैं, माँ के बिल्कुल। पेट के अंदर जिसमें वो बच्चा होता है उसको रहम बोलते हैं। वो उस बच्चे का कितना वो रहम ख्याल रखता है, उसकी सारी ज़रूरत, ऑक्सीजन, खाना पीना, कंफर्ट सारा उसके अंदर अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। मतलब वो इतना कंफर्टेबल, इतना वो प्यार वाला, इतना मोहब्बत वाली, इतनी सुकून वाली वो जगह है। उस रहम को इस वर्ड में यूज़ किया गया। अल्लाह रहीम है ना, वो रहीम इस रहम से है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सहाबा के बारे में, आपस के उनके मोहब्बत और इत्तफाक के बारे में अल्लाह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कुरान में, वरहमा बैनहुम, आपस में रहम दिल है, रहम वाले हैं, उनका आपस का रिश्ता तो इतना ऐसा है, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। अब मैं कुरान ले रहा हूँ और फिर मैं रसूल सल्लम के फरमान ले रहा हूँ, मुझे वहाँ से मोहब्बतें नज़र आ रही हैं, मुझे वहाँ से उनका एका नज़र आ रहा है, मुझे वहाँ से ईमान नज़र आ रहा है। और बाद में किसी पता नहीं उसको, वो यहूदी था, ईसाई था, नसरानी था, पता नहीं कौन था, मुझे उसके ईमान का भी नहीं पता, ठीक है, उन्होंने तारीखें लिख दी, कोई मुसलमान भी हो बेशक, तारीख का क्या मुकाबला कुरान और सुन्नत के सामने, तारीख के इल्म का क्या मुकाबला कुरान और सुन्नत। इसका मतलब आप समझते हैं कि तारीख किसी की भी लिखी हुई, वो मुसलमान हो या गैर मुसलम हो, वो कुरान से भी अफजल होगी आपके लिए और रसूल सल्लम के फरमान से भी ऊपर होगी। अगर तो आप ये समझते हैं तो फिर आप जो मर्जी समझें। नबी ने फरमाया ना, जिसमें हया ना हो तो फिर वो जो मर्जी करता फिरे। जब आप में इतनी हया भी नहीं है कि आपने कुरान और सुन्नत के दर्जे कोई उठा के कहीं और फेंक दिया, तो फिर आप तारीख में से जो मर्जी निकालें, बुतों की पूजा करता फिरे। ऐसे इंसान को तो आप दीन नहीं बता सकते। तो आपने सहाबी का दर्जा कुरान से लेना है, आपने सहाबी का दर्जा सुन्नत से लेना है। अब ये किसी की बात करना कि फ़लाँ ने फ़लाँ को गालियाँ दी, मेंबरों के ऊपर ये करने वाली बात है। आपकी अकल इस बात की इजाज़त देती है, आपका ईमान इस बात का इजाज़त देता है? अगर देता है तो ईमान नहीं है, फिर आप में फिर ईमान नहीं है। एक तरफ आप कहें कि वो शेर खुदा हैं, उन्होंने वो खैबर का दरवाज़ा उठा के यूं मार दिया, मरहब को एक वार में यूं कर दिया, और उनकी जो तस्वीर पेश करते हैं वो डरी हुई सहमी हुई तस्वीर पेश करते हैं। कोई अकल है? हर मामले में बिल्कुल। मतलब एक तरफ वो शेर खुदा है, इसका मतलब है वो तकिया कर गए, वो नफाक कर गए नउज़ बिल्ला, वो डरे रहे, सह मेरे हक बात बयान नहीं की। क्या मतलब? एक लफ्ज़ आपको पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में, सुन्नत में, हदीस की किताबों में नहीं मिलता कि हज़रत अली ने उठ के एहतजाज किया गली में कि ये खासब लोग हैं, इन्होंने मेरा हक मारा है, ये झूठे हैं। अगर कहीं नहीं मिलता, इसका मतलब उनके साथ थे, इसका मतलब है एक थे। वो सारे रसूल सल्लम के सहाबा एक ही मिशन के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जो कहता है कि उनमें नफाक था, आपस में वो उनके मामलात खराब, तो वो तो झूठा है। वो जो जंगें हुई, वो जो मामलात हुए, वो थर्ड पार्टी थी दरमियान में, वो तीसरा टोला था जिन्होंने आपस में लड़ाया। वहाँ पर तो टेलीफोन और ईमेल और मैसेजेस और कैमरे और ये सिस्टम नहीं था। एक बंदा दरमियान में खड़ा, उसको कहता है यहाँ वाले तुम्हारे तरफ लड़ने आ रहे हैं, उनको कहता है वो भी हमला करने लगे हैं, और वो क्या करता है, इधर भी हमला कर देता है, इधर भी हमला कर देता है। ये समझते हैं हाँ वो उधर से हमला हो गया। जब हमला होता है आपने जान बचानी होती, ऐसे नहीं बैठना होता, नहीं मेरा भाई मुझे मार रहा है, मैं मुंह आगे करके मरवा, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जब फितना आता है तो फितना तो बड़े बड़े ताबड़ तोड़ के रख देता है। तो फितने आए, लेकिन जब वो फितना ख़त्म हुआ, वाजे हुआ, तो क्या हुआ, हज़रत अली ने उन्हीं लोगों के जनाजे पढ़ाए। अगर वो कुफर और नाहक पे होते तो उनके जनाजे क्यों पढ़ाते? इन बातों में पढ़ के अपना ईमान ज़ाया नहीं करना, इन चीज़ों से दूर जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें इन बातों का इल्म नहीं है, हमें इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह इल्म है, लेकिन हम उम्मत का इत्तेहाद चाहते हैं और हम लोगों का ईमान की बका चाहते हैं, ताकि जब वो अल्लाह के यहाँ हाज़िर हों तो वो ये समझ के ना मर रहे हो कि मैं मुसलमान रहा हूँ, और जब वो उठें क़यामत के दिन तो वो किसी और सफ़ में खड़े हुए हों। ठीक है, ये ना हो कि हम अली अली कहने वाले हों और हज़रत अली के हाथ का कोड़ा हमें लग रहा हो उस दिन। जैसे आज ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों ने गलत अकीदा घड़ लिया ना,
ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں یہ بائبل ہے, اس بائبل میں, پوری بائبل میں ایک جگہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری عبادت کرو, میں خدا ہوں. پوری بائبل میں تحریف ہونے کے بعد ایک جگہ نہیں لکھا ہوا. جب نہیں لکھا ہو تو ہم ان عیسائیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا تم نے عقیدہ کہاں سے لے لیا. تو ایسے ہی جو لوگ دین ہمارے اسلام کے اندر ایسے بکواسات لے کر آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا حضرت علی نے خود کب کہاں کہا, حضرت علی نے خود کب کہا, کہاں کہا, کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ غاصب ہیں, یہ چور ہیں, یہ مجرم ہیں, یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ منافق ہیں. حضرت علی نے کب کہا؟ جن کتابوں کو مانتے ہیں ان میں سے دکھا دو نا. اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا اس کا مطلب ہے تم وہ کر رہے ہو جو عیسائیوں نے کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو وہ کر رہے ہیں نا, پھر تو عیسائیوں والے طرز پہ چل پڑے آپ. یہود کا طریقہ اپنا لیا آپ نے, اسلام کی راہ چھوڑ دی آپ نے. اور یہ جو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں دلوں کے اندر, یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں, مسلمان آپس میں ٹوٹے رہیں. کوئی شیعہ بن جائے, کوئی اہل حدیث بن جائے, کوئی وہابی بن جائے, کوئی سنی بن جائے, کوئی بن جائے, یہ ایک نہ ہو, یہ ایک رستے پہ نہ چل سکے. کیونکہ جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں ہوگی غازہ, کشمیر یا لیبیا یا افغانستان یا عراق کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. جب ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک مر رہا تھا کہتا ہاں نا شیعہ مر رہا ہے میں کیا کروں, اچھی بات ہے. ہاں سنی مر رہا ہے میں کیا کروں, ہاں اہل حدیث مر رہا ہے میں کیا کروں, خوشی کی بات ہے. ایسے توڑ کے انہوں نے تمہاری خلافت توڑ دی, تمہارا وقار توڑ دیا, تمہارے اندر سے نبی اور اللہ کی محبت کو نکال دیا, جس کی وجہ سے تم نے جڑ کے اکٹھے رہنا تھا. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے تمہارے اندر ڈالی. یہی صحابی کے بارے میں بکواس کرو, اہل بیت کے بارے میں بکواس کرو, سنت کو چھوڑ دو, تراوی کو ترک کر دو, فلاں چیز کو چھوڑ دو, یہ کہاں سے اٹھا کے لے آؤ, یہ کیا بات ہے, وہ فلاں ایسا تھا, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. یہ سارا گند ہمارے ذہنوں میں بھر کے اب وہ جس کو مرضی چاہے کتوں کی طرح مار دیتے ہیں, جیسے جانوروں کو مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بکریوں کو مار دیتے ہیں, ایسے وہ امت مسلمہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور ہم اپنی اس بربادی کو انجوائے کرتے ہیں. یہ شکل لے کر ہم جائیں گے اللہ کے سامنے, یہ عقیدہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کے سامنے اس دن. وہ جو بھائی یہ سوال کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قلب سلیم لے کر آنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مت مرنا مت, وَلَا تَمُوتُنَّ, اور تم مت مرنا, إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, سوائے اس کے کہ تم سبمٹ کر دو, چھوڑ دو اپنی مرضی, اللہ کی مرضی اپنا لو, اللہ کا حکم اپنا. مسلمون کا مطلب کہ تم اس حال میں مرو کہ جب تم کہو ہاں یا اللہ ہم تیری ہر ایک بات مانتے ہیں. تم تاریخیں اٹھا کے لے آؤ اللہ کے کلام کے سامنے. وَرَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ کدھر گیا پھر؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ. اس کے آگے تم اپنی ساری تلواریں گرا دو. اگر اس آیت کے آگے اگر آپ کی گردن نہیں جھکتی تو پھر قرآن پہ یقین نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو میری وجہ سے کچھ مت کہنا, میری وجہ سے کچھ مت کہنا. تو تم نے کہہ دیا. تم نے اتنی بے باکی اور جرت کا مظاہرہ کر لیا کہ تم قرآن اور حدیث سے اوپر کسی کی لکھی تاریخ کو اٹھا کر لے آئے. یہ پیمانہ ہے نا جانے کا کسی چیز کو کہ وہ حق ہے یا باطل ہے, اس کو آپ قرآن کے سامنے پر رکھتے ہیں نا, قرآن سے میچ کرتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کوئکلی. ایک حدیث ہوتی ہے, کچھ بچے سوال کر رہے تھے کچھ دن پہلے کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے شرارتی لوگ جن کے ہاتھ میں سپیکر اور سوشل میڈیا آیا ہوا ہے, انہوں نے ہر بندے کے منہ میں ڈال دیا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. ضعیف کے دعات کا بھی نہیں پتہ, ضعیف کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ. تو میں انہیں کوئکلی بتا رہا تھا کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ اس کی اس کو جب آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عالم پڑھے یا لے مین پڑھے, اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی چین, وہ جو روایت ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں صحابی سے سنا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کرتے دیکھا یا سنا یا ان کے سامنے معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, وہ چین ہے وہ جو راویوں کی. ایک اس کا مضبوط ہونا, صحیح ہونا, ٹھیک ہے, ایک وہ چیز ہوتی ہے.
اور دوسرا وہ کانٹیکسٹ، وہ کانٹینٹ، وہ بات جو کی. مثال کے طور پہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ اس کا کانٹینٹ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے. اور یہ حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے کس سے سنی، پھر آتے آتے حضرت امام بخاری تک. یہ جو چین ہے، یہ 2 چیزیں دیکھنی ہوتی. تیسری چیز کہ کیا یہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پریزنٹیشن ہے، جو قرآن کا مقصد اور میسج ہے، کیا اس کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے کہ نہیں. یہ تیسری چیز ہے. اگر میچ نہیں کرتی تو پھر جو راوی ہیں اس کے جو بیان کرنے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہمیں شک ہے، یا فلاں جو چین میں ایک بندہ ہے وہ پکا نمازی نہیں تھا، اس کی فجر مس ہو جاتی تھی، ہمیں شک ہے. وہ پتہ نہیں کس بیس کے اوپر اس کے اندر ظہف لے کر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ شک ہے. ایک بدتمیز آدمی پبلک میں کہتا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضعیف کہہ دینا، اس سے بڑی بدتمیزی ہے کوئی؟ علماء کس چیز میں لے رہے ہیں، کیسے اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کے منہ میں یہ بات ڈال دینا کہ تم حدیث کو ضعیف کہتے پھرو. شرم کی بات، عقل کی بات ہے، ایمان کدھر گیا؟ اب اس بات کو سمجھ گئے نا آپ کہ اس ٹاپک کو آپ نے کیسے لینا ہے، کیا ہوا، کب ہوا، کس کتاب میں کیا حوالہ. میں اس میں نہیں پڑھوں گا، اب بڑی اچھی طرح جانتا ہوں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ مجھے اپنے ایمان کی خیر چاہیے. میری جرت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر اپنی زبان کھولوں. ٹھیک ہے، جو اللہ کے کلام سے ٹکراتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراتے ہیں، وہ پھر ٹکراتے پھر وہ بے حیا لوگ ہیں، جو مرضی کریں، وہ جو مرضی کریں. اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی میں نے حدیث کی صحت کی ایگزامپل کوئکلی کیوں دی؟ کیونکہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے. اور تاریخ کا کیا مقام ہے؟ تاریخ کو کس نے پرکھا کہ یہ کتنی مضبوط ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، لکھنے والا کون تھا، آگے روایت کرنے والا کون تھا. اس کتاب کو، یہ جو بائبل ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ان کتابوں کو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو ہم قرآن کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے، پرکھ نہیں سکتے. بلا کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو حدیث کے مقابلے بھی نہیں آپ پرکھ سکتے. یہ اتنی ویک ہے، اس کے لکھنے والے کا پتہ ہی نہیں کون ہے. ان کو ککھ نہیں پتا ان عیسائیوں کو کہ یہ جو کتابیں اس کے اندر لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں 73 ہیں، کہیں 67 ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے جو رائٹر ہیں وہ وہی ہیں یا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، یہ حال ہے تاریخ کا. اس کو تو ہم اپنی تاریخ سے میچ نہیں کر سکتے. حدیث کتنی بڑی چیز ہے، اس کا علم اور اس کی مضبوطی. قرآن کا تو میچ ہی کوئی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، کسی بھی ہستی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کسی عقیدے اور عمل کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں جو دین کا ہے، اپنا ایمان فٹافٹ بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کے رستے پہ چل جاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل اس بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں فائدہ، دیکھیں فائدہ نقصان کیا ہے. آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ چیزیں کھول کے، ان پہ کمنٹس کر کے، ان کے اوپر بول کے؟ آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. آپ کے ایمان کی کون سی کلیئرٹی ہو رہی ہے؟ جنت کا کون سا دروازہ کھل رہا ہے آپ کے لیے؟ ایمان کتنا بڑھ رہا ہے آپ کا؟ مجھے بتائیں نا. کوئی ایک فائدہ بتائیں، پوری اس ٹاپک میں ایک فائدہ بتائیں. میں نہیں جانتا مولانا صاحب کون ہے، میں نے نہ کبھی سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن اگر ایک بندہ 99 اچھی باتیں کرے اور یہاں پر آ کے اپنے ایمان کا کباڑا کر دے، میں ایسے لوگوں کو نہیں سنوں گا. کیونکہ یہیں سے پتہ چل گیا ان کی اوقات کیا ہے. 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسائی کے لباس میں آتا ہے کیا؟ نہیں، وہ بھی ڈاکٹر کا لباس پہن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میڈیسن سارے کو وہی نام جانتا ہوتا ہے. کہیں ایک جگہ پہ اس نے آ کے زہر والی گولی دینی ہوتی ہے. عوام الناس میں کھلے عام آ کے زہر کھلانا شروع کر دے تو وہ سب کہیں گے یہ تو قاتل ہے، یہ تو زہر بیچتا ہے. نہیں، اس نے عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے 99 گولیاں اس نے پیناڈال کی دینی ہے لوگوں کو، صحیح دینی ہے. ڈگریاں اصلی دکھانی ہے اس نے. ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا؟ کہیں ایک وہ اپنا اعتماد بحال کر کے ایک زہر کی گولی دے دے گا. عوام کو نہیں پتہ، وہ یار حدیث بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، یہ دیکھو سیدھی باتیں کرتا ہے، حوالے دیتا ہے. آپ کو کیا پتہ وہ کیا بیچ رہا ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے
ہم اللہ کا کلام پڑھیں, ہم قرآن سمجھیں, ہم عربی سمجھیں, ٹھیک ہے, جا کے جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب وقت بہت قلیل ہے, پہلے اتنے منٹ ہو چکے ہیں, ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ کہ کسی نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا کہ کچھ غلط عقیدے والے علماء, ٹھیک ہے, ان کے وہ آ گئے اور میرے سامنے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, عوام کو سنانا شروع کر دیا. اب اگر میں تھوڑی سی, اللہ کا شکر ہے, عربک جانتا تھا, قرآن کا وہ حصہ جانتا تھا, اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی تھی سمجھنے کی, تو میں نے تو اس کو پکڑ لیا, روک لیا. 3 بار اس نے وہی کی, ایک جگہ روکا, پھر ادھر چلا گیا, پھر ادھر چلا گیا, پھر میں نے کہا بس ہوگی نا تمہاری, چھوڑ دو, اللہ کے نام پہ جھوٹ کیوں باندھ رہے ہو. پھر اس نے اٹھ کے وہاں سے بھاگنے والی کی, کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا. عوام اگر عربی پڑھے, عربی سمجھے, ٹھیک ہے, قرآن و سنت کا علم علماء سے سیکھے, خود اپنے طریقے سے اٹھ کے نہ شروع ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں, خود قرآن پڑھیں, خود سنت پڑھیں, حدیث پڑھیں, مطالعہ کریں فقہ کتاب کا, لیکن اس سے کچھ چیز اخذ خود سے نہ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, خود سے چیزیں اخذ نہ کر لیں, خود مجتہد نہ بن جائیں. خود وہ کیا کہ ہمارے گھروں میں کہتے ہیں خود ابا نہ بن جائیں, ٹھیک ہے, خود ابے نہ بن جائیں. علماء کو, بڑوں کو فالو کریں جو انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے زندگیاں لگا دی اس علم کو سیکھنے میں, ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ اٹھ کے, ہمیں نہ اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ کخ اس کو پتہ ہے, 4 کتب کیا پڑھ لی, اس میں پوری کتاب بھی نہیں پڑھتے نا یہ, ٹھیک ہے. اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ یہ گند ہے, اور پھر اپنی سمجھ سے اس مکھی بن کے اس گند میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کو گند نہیں ہوتا, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بات کی. اللہ عقل دے, اللہ بچائے ہمارے ایمان کو ان شیطانوں سے, ان برے لوگوں سے. تو جو سننے والے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں, وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں, ٹھیک ہے. فوکس کریں قرآن پہ, فوکس کریں سنت پہ, فوکس کریں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امت کو جوڑ کے رکھو, اکٹھے ہو, اس میں بہتری ہے. ورنہ شیطان تمہیں ایسے کھا جائے گا جیسے, یہ حدیث پاک ہے نا, امت کے بڑے گروہ سے مل کے رہو, ورنہ شیطان ایسے کھا جائے گا جیسے ریوڑ سے الگ بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو اگر, اور یہ کانسیپٹ بھی سمجھ آتی ہے, قرآن کا میسج بھی یہی سمجھ آتا ہے, مل کے رہنا چاہیے, ایسے ہی ہے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو, اس سے ٹکرا رہی ہو, تو بندے کو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو شیطانی پارٹی بات کر رہی ہے, اس طرف نہیں جانا, یہ چورن نہیں لینا. آپ کا کوئی اور کویسچن؟ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ. جنت کی بشارت کی ہے نا. عشرہ مبشرہ میں ان کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ایک صحابی نے, ٹھیک ہے, یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی اونٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے, مطلب جیسے ان کا ٹچ ہوا. ان کے بارے میں وہ کاتب وہی ہیں, ان کے درجات بہت بڑے ہیں. لوگوں نے اتنی بڑی کتابیں لکھ دی ان کی شان میں. ہم کون ہوتے ہیں لب کشائی کرنے والے؟ ہمارے لیے اتنا پتہ ہے وہ صحابی ہیں تو بہت ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے, ہم ان باتوں میں نہیں جاتے. جنت دینے والا اللہ ہے, لوگ نہیں ہیں. جنت کس کی؟ اللہ کی. دینے والا کون؟ اللہ. میں اور آپ اور کوئی کون ہوتا ہے اس بات میں کرنے والا وہ جنت میں جائے وہ جہنم میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین تک کے نام نہیں بتائے تھے لوگوں کو, صرف ایک صحابی جانتے تھے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام کسی کو نہیں بتائے تھے سوائے ایک صحابی کے. استلا نام ہے میرا خیال ہے ان کو بتائے تھے بس, اور کسی کو نہیں بتائے تھے. اگر ایسے ہوتا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نا ان لوگوں سے بچ کے رہنا. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, سمجھنا چاہیے لوگوں کو. اس لیے یہ جو ادھر بیٹھ کے جنتیں بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں اپنی, اور اپنی جہنم بنا کے تو یہ جہنمی ہے, یہ جنت میں جائے گی, خدا کا واسطہ ہے اس سے باز آ جاؤ. تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ہمارا درجہ نہیں ہے, ہماری حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کھولیں. ہم اپنا ایمان تو بچائیں نا. ہمارے لیے ضروری ہے ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم اسی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں, اور ان چکروں میں نہ پڑیں, اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. جی اور کوئی کویسچن ہے بتائیں. میں آئی تھنک کسی جگہ پہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو پہلا دریائی بیڑا شاہد جائے گا اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنتی ہیں. ہاں یہ میں نے اس میں جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ موجود بالکل پیٹنٹ بات. ہاں پیٹنٹ بات ہے, آف کورس. دیکھیں ان کے بارے میں نے بتایا, بشارتیں بہت زیادہ ہیں ان کے بارے میں. لوگوں نے, علماء نے بڑی بڑی بکس لکھی ہیں. اب
ایک 20 25 30 منٹ کی ویڈیو میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہو سکتی. ایز اے ڈسکسڈ کہ میں ان دلیلوں پہ نہیں جاؤں گا. میں اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑنے والے اور عوام میں لانے والے لوگوں کو اس آپ کے کویسچن کے تھرو دعوت دیتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا ایمان بچائیں, ان چیزوں میں نہ پڑیں. کس چیز میں پڑھنا چاہیے؟ کہ امت متحد ہو اور اپنا ایک وجود بنائے, اور متحد ہو کے ان چیزوں میں نہ پڑھ کے جن چیزوں میں قرآن کفار کے اہل کتاب کے بارے میں, ٹھیک ہے, ایسا یہودی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. آؤ ہم اور تم اس بات کی طرف جو ہم اور تم میں یکساں ہے. اور وہ یکساں کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا. جب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نان مسلم اہل کتاب کے بارے میں بات کرو, جو آپس میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ شیعہ ہوں, جو سنی ہوں, جو اہل حدیث ہوں, جو بھی ہوں, قادیانی تو مسلمان نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ان باتوں پہ مشترک ہو سکتے, اکٹھے ہو سکتے جو ان میں یکساں ہیں؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یکساں ہے, تو اس پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک یونٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ ادھر فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اپنی انرجیز, اپنا وقت, اپنی ساری محنت اس چیز پہ لگانی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. ورنہ اختلاف کرنا ہو تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں, پہلے کون سا ناخن کاٹنا ہے, ہاتھ کدھر باندھنے ہیں, اونچی پڑھنی ہے کہ نیچی پڑھنی ہے. یار جیسے پڑھتے ہو پڑھو, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. پڑھو صحیح, قرآن پڑھو. جب تک لوگ قرآن خود نہیں پڑھیں گے, جب تک اللہ کے کلام کو خود نہیں پورا سمجھیں گے, آدھا نہیں پورا, تب تک یہ مسئلے ایسے بنتے چلتے رہیں گے. شعور آتا ہے اللہ کا کلام پڑھنے سے, وہ نور ہے, نور روشنی ہوتی ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا ہٹ جاتا ہے. جو انسان قرآن پڑھ لے گا اس کو پورا کانسیپٹ اور اسلام کی فلسفی سمجھ آ جائے گی. جب اس کو قرآن کی فلسفی سمجھ آئے گی خود ہی پڑھنے سے, ٹھیک ہے, وہ خود ہی سمجھ آئے گا کہ یہ جو ساری باتیں اور ٹاپکس ہیں یہ فضول ہیں, نہ ان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ان کا کوئی فائدہ ہے. یہ ہر وہ بندہ بولے گا جس نے قرآن پڑھ لیا, خواہ ایک بار پورا قرآن پڑھ لیا. میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا, کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ ایک سٹوری بک پڑھتے ہیں یار, ٹھیک ہے, ٹام اینڈ جیری کی پیاسا کتا پڑھتے ہیں, کوئی بھی آپ کو ایک میسج پورا دے دیتی ہے نا وہ سٹوری. کچھوا خرگوش میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ چلتے رہنا ہے, ہار نہیں ماننی. ایک اینڈ میں میسج آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہانی کا. ایک بار پورا قرآن پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فلسفی کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, اللہ بتاتا کیا ہے, حکم کیا ہے اصل میں. تو اس پہ جو چلنے والے جو پہلی ہی صف اول کے مسلمان تھے, اگر انہی کے بارے میں شک ہے پھر تو آپ کو قرآن پہ بھی شک ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس قرآن کے, اس دین کے, اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صف اول کے, جو پہلی جماعت ہے, جو پہلے گریجویٹس ہیں اس یونیورسٹی کے, انہی پہ اگر شک ہے آپ کو, تو آپ کو تو اسلام پہ شک ہے, آپ کو تو قرآن و سنت پہ شک ہے, آپ کو تو نبی پہ شک ہے. بالکل. ہارورڈ یونیورسٹی کا, ایم آئی یونیورسٹی کا, آکلینڈ یونیورسٹی کا تو پروفیسر نہیں کہتا, یا ان کے لوگ تو نہیں کہتے ہمارے جو پڑھے لکھے ہیں وہ فارغ ہیں, وہ فضول ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پڑھے لکھے تو دنیا میں یہ کر گئے ہیں. اس کے بارے میں تم بھی شک نہیں کرتے ہو. تمہیں شک ہوا ہے تو صرف اس یونیورسٹی پہ, ان گریجویٹس پہ جن کے پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, خود ان پہ شک ہو گیا تمہیں, اور خود کو مسلمان کہتے ہو. واو, تمہارے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے. واو. اپنے آپ کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروائیں ایک بار پھر سے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, ایک بار پھر سے قرآن پڑھیں. اللہ کا شکر ہے فری آف کاسٹ, نہ چین نہ پین نہ ہینگ نہ پھٹکڑی کچھ بھی نہیں لگا, اور اللہ نے کلمہ عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی مر جائیں, اس کا مطلب ہے کہ اب مل گیا, فری میں گفٹ مل گیا اسلام, اب اس کو پڑھ بھی لو. جیسے کسی کے ابے کا بہت بڑا بزنس ہو, پتر نے کچھ بھی نہ کیا, اس کو فری میں مل جائے. اس کو چاہیے کہ کبھی کبھی اس کو دکان کھول کے دیکھ بھی لے نا, کس بزنس میں ہم بیچتے کیا ہیں, یہ ہے کیا, ہمارے برانڈز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سروسز کیا ہیں, ہمارا نام کیا ہے, ہمارے ایسٹس کتنے ہیں, ہم کرتے کیا ہیں. اس کو چاہیے نا, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہر مسلمان کو چاہیے اپنے اللہ کا کلام پڑھے,
الف لام میم سے والناس تک پڑھے، دیکھے. امید ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا، اور امید ہے کہ یہ سننے دیکھنے والے اس چیز سے استفادہ کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے. میں کبھی بھی ان ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا کہ فلاں نے فلاں کیا، ادھر ہوا، جو انشاءاللہ کبھی نہیں. میرا اپنے آپ سے عزم ہے کہ میں نے ان ٹاپکس میں نہیں پڑھنا. میری زندگی جو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، وہ اس میں ہے کہ میرا زیادہ وقت گزرے کہ میں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کوشش کروں، اپنے کردار سے، عمل سے اور علم سے، محبت سے ان کو بلاؤں آؤ اللہ کی طرف. اور یہ امت مسلمہ کے جو جوان ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو جو غیبت اور جو برائی اور جو کسی کے بارے میں بری باتیں بتاتا فٹافٹ اس کو لے لیتے ہیں. میں جب ایم بی اے میں تھا تو ہم اتنی موٹی کتابیں پڑھتے تھے، مارکیٹنگ کی، فائنانس کی، اکنامکس کی، پتہ نہیں کس کی. 26 کتابیں ہم نے پڑھی ان 2 سالوں میں. اتنی سی ایک کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے. ایک بار کتاب سمجھ کے پڑھ لو یار، ناول سمجھ کے پڑھ لو یار، کون سی تکلیف ہو جائے گی؟ کچھ تو سمجھ آئے گی نا. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، گائیڈنس لیں. جان بوجھ کے بدماشی کرنی ہے، ہٹ درمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس طرف نہیں جانا. آسان کام ہوتا ہے. آپ 4 لوگ بیٹھے ہو، آسان کام ہوتا ہے غیبت کرنا، چگلی کرنا، بڑا مزہ آتا ہے. کسی کے اوپر کہہ کے لگانا، ہنسنا، یہی ہے. یہی چیز وہ بیچ رہے ہیں. یہ جو غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسپیکر لے کے اور یہ یوٹیوب چینل بنا کے اور آگے پیچھے، یہی چیز وہ بیچ. ان کو پتہ ہے کہ عوام کو مزہ آتا ہے چگلیاں سن کے، برائیاں سن کے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں چل صحابہ کی کر دے، اہل بیت کی کر دے، فقہا کی کر دے، علماء کی کر دے. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں فین فالوئنگ ملے گی. دیکھنے میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک عقل والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا بھاشن سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں آپ دیکھو بالکل صحیح کہتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ مولوی غلط ہے، فلاں غلط ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سادہ لوگوں نے دین کا مطالعہ جو نہیں کیا ہوتا، تو ان کے نزدیک وہی ٹھیک ہوگا نا. میں یہاں پر رستے میں جا رہا تو مجھے ایک نا ایسائی عالم مل گیا، پادری. تو میں نے اپنا کام چھوڑا، میں نے کہا میں اس سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. میرے کویسچن تھے. میں اب تک تقریباً 10 سے زیادہ چرچز میں وزٹ کر چکا ہوں، پادریوں سے مل چکا ہوں، اور میرا یہ معمول ہے، میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میں رک جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ میں اس سے ملا تو میں نے اس سے گپ شپ کی. وہ مصر سے تھا، عربی تھا. تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتاؤ. تو وہ بڑا تیز تھا، اس نے فٹافٹ قرآن سے آیات پڑھی کچھ، اور مجھے بتایا یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، پرندہ بنایا، اڑا دیا، یہ کیا. یہ کوئی بندے کے کام ہے؟ یہ تو خدا کے کام ہے نا. خدا ہی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے. تمہیں اس بات کی سمجھ آتی ہے؟ دیکھو میں نے کہا آیت پوری پڑھنا، بیزن اللہ والا ورڈ کیوں چوری کر گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ چور تھا، جھوٹا تھا، لیکن میں نے دعوت اس کو بھی دی، بعد میں اس کو بھی کال کی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک سادہ بندہ ہے اس کے سامنے یہ آیت پڑھ دیں تو آپ اس کا مطلب یہ مان جائیں گے. اگر مجھے اس آیت کا نہ پتا میں کہتا ہاں یار یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اب میں جانتا تھا، میں نے پڑھا ہوا تھا، اللہ نے مجھے اس کا عقل اور شعور دی تھی، الحمدللہ، اللہ سبحان اللہ. تو کیا فائدہ ہوا؟ میں اس کی چال سے بچ گیا، اس کے حملے سے بچ گیا. یہ ایسے کرتے ہیں، ادھر سے ایک شک ڈالا، ادھر سے ایک حملہ کیا، ادھر سے ایک جناب انگلی اٹھائی، تو انسان کے ذہن کے اندر شش و پنج میں اس کو ڈال دیتے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے یار کون سی تفسیر پڑھوں، کون سی تفسیر پڑھوں، فلاں تفسیر اس کے بارے میں یہ کہتی ہے. کوئی بھی 3 تفسیر اٹھاؤ ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے. میں نے اس سے کہا کوئی ایک پڑھ لے. کہتا میں کیسے پڑھوں، مجھے پتہ نہیں صحیح کون سی ہے. میں نے کہا تم نے ایک پڑھی ہے؟ اس نے کیا کہ ایسے ہی کسی یوٹیوب سے اس کا درس سن لیا، ٹھیک ہے، جو کہہ رہا تھا کہ ان مفسروں کا، ان علماء کا، ان فقہا کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، ہمیں کیا پڑھائیں گے، کوئی تفسیر بھی ایک جیسی نہیں ہے. اصل میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے نزدیک مت جانا، وہ آپ کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس اپنے دوست بھائی سے پوچھا تم نے کوئی ایک پڑھی ہے، کوئی ایک لفظ کی ترجمہ تفسیر پڑھی، مجھے بتاؤ. تم نے خود پڑھا اور تمہیں پتہ لگا ہے کہ ہاں یہ اس میں اختلاف ہے؟ نہیں. میرا جن سے عقیدے کا بھی اختلاف ہے، میں تو ان کی تفسیر بھی پڑھتا ہوں.
मुझे 99% एक जैसी हर चीज़ नज़र आती है। एक टाइम पे मैं 3 तफसीर पढ़ रहा था एक टाइम पे, मुझे लगा मैं 3 महीनों में तफसीर ख़त्म कर दूंगा। जब मुझे 6 महीने हो गए, मैंने एक जल्द ख़त्म नहीं ख़त्म की थी 5 में से। क्यों? मैं 3 को लेके 4 को लेके पढ़ रहा हूँ, साथ लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहा हूँ कि लिंग्विस्टिकली इस वर्ड का मतलब क्या है, कैसे इसको लेना है। मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मुझे सारे एक ही तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फतूर नहीं रखा ना। मैंने पहले से ही एक टारगेट नहीं बना लिया हुआ कि मैंने इस ई तरफ जाना है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ अल्लाह उसके वसल्लम का हुक्म है, वो जहाँ पर लेकर जा रहे हैं। कुरान तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, ठीक है। अल्लाह का कलाम तो जिन्होंने जाते हुए जो जिन है, वो जाते जाते सुना तो कहते हैं ये वो ईमान ले आए, कहते हैं ये अजीब कलाम है, पहले कभी नहीं ऐसा सुना, ठीक है। तो इंसान को क्या हुआ कि वो कलाम पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं कि लोग कुरान के नज़दीक आएँ और अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, ठीक है, अल्लाह के बंदे बने और एक दूसरे का ख्याल करें। ये लोग चाहते नहीं, ये फसाद चाहते हैं। इन फसादियों से बचें, दूसरों को बचाएं। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने ये सवाल किया, अल्लाह करे कि हम सही डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी जिएँ जितने सांस बाकी हैं। तो जो आपके वो दोस्त हैं उनको, उनसे कहें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, जो पता होगा इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, जो नहीं पता होगा वो उलमा से पूछ के या पढ़ के बता दूंगा इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ और है तो बताएं, अदरवाइज वी स्टॉप इट हियर। ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।